देवर की 3 शादियां मैं करवा चुकी थी, मगर तीनों एक एक करके देवर को छोड़कर भाग गई। चौथी बार फिर देवर ने मुझे लड़की तलाश करने का बोला। मैंने कहा आज रात तक मिल जाएगी। घूंघट ओढ़कर कमरे में जाकर बैठ गई। सारी रात इंतज़ार करती रही, मगर वो ना आया। सुबह आँख खुली तो होश उड़ गए। रात के इस पहर जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मैं उस वक़्त अपने शौहर के कमरे में सोता हुआ छोड़कर खामोशी से अपने देवर के कमरे में सुर्ख लिबास पहने हुए घूंघट ओढ़े बैठी देवर का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरा बड़ा इम्तिहान था। पहली बार मैंने दूध में नशावर दवा मिलाकर अपने शौहर को पिलाई थी, ताकि वो रात भर सोया रहे और मैं जान सकूं कि आखिर क्या राज है कि 3 बीवियां एक एक करके मेरे देवर को छोड़कर चली गई। आखिर इसे रात होता क्या है जिसकी बीवियां मेरे देवर की ज़िंदगी से निकल जाती हैं। और ये सोच सोच कर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो मैं कर रही थी। दिल में 100 तरह के ख्यालात भी आ रहे थे कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगी। मैंने कमरे की लाइट भी ख़राब कर दी थी, ताकि मेरा देवर मेरा चेहरा भी ना देख सके। मेरा दिल अलग परेशान था कि ना जाने क्या होगा। दिल की धड़कन तेज तर होती जा रही थी। इंतज़ार करते करते रात बीत गई और मेरा देवर पूरी रात ना आया। थक हार कर ना जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। जब सुबह आँख खुली तो एक लम्हे के लिए सोच कांप ही गई कि कहीं खुदा न खास्ता रात को देवर। हिम्मत करके उठी, आंखें मलती हुई कमरे से बाहर निकल रही थी कि अचानक मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरा देवर मेरे साथ। मेरा नाम रहीला है। मैं खाते पीते घराने से तल्लक रखती थी। मेरे वालिद का एक अच्छे कारोबार, बड़ी शख्सियत के मालिक थे। हमारे पास बहुत बड़ा घर, नौकर चाकर थे। आने जाने के लिए सबके पास अपनी बेशकीमत सवारी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे हाथों का छल्ला बना कर रखा था। बात मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दी जाती थी। मैं अपने घर में बहुत ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने अपना मास्टर कंप्लीट करके एमफिल भी कर लिया था। शक्ल और सूरत की मुनासिब थी, लेकिन रुपए पैसे ने मेरी शक्ल और सूरत में एक निखार और जाज़बियत पैदा कर दी थी। एक दिन मेरे वालिद की बहुत ख़ास दोस्त ने मेरे लिए मलक जाफ़र का रिश्ता बताया। मलक जाफ़र एक बहुत खूबसूरत नौजवान, लंबे कद के, नशीली आंखों वाले, हसीन और जमील थे। वैसे हुस्न के मालिक थे जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती, जबकि मैं उनके मुकाबले में थोड़ी सांवली रंगत की मालिक थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी थे। मेरे वालिद ने जब मलक जाफ़र को देखा तो मेरे वालिद ने उनसे बहुत ही मुतासर हुए। वो नहायत ही शरीफ शख्सियत के मालिक थे। मलक जाफ़र के वालिदैन वफ़ात पा चुके थे। वो अपने एक छोटे भाई के साथ रहते थे। मलक जाफ़र एक मुनासिब घराने से तल्लक रखते थे। उनके पास सिर्फ एक घर था जिसमें मलक जाफ़र और उनके भाई मलक दिलावर रहा करते थे। महल्ले से भी मेरे वालिद साहब ने मलक जाफ़र की बहुत ही तारीफ़ें सुनी थी। फिर मेरे वालिद ने मेरी और मलक जाफ़र की शादी करने में देर न की। झटपट बात तय की और रिश्ता पक्का कर दिया। जब मैं शादी करके मलक जाफ़र के घर आई तो नई ज़िंदगी की पहली रात ही बहुत खुशगवार साबित हुई, क्योंकि पहली रात पर ही वो सब दारोमदार होता है कि शौहर के दिल में आपकी चाहत किस कदर है। वक़्त के साथ साथ मलक जाफ़र और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। जितना सुना था मलक जाफ़र के बारे में, उन्हें उससे बढ़कर पाया था। जबकि उसके घर में कोई औरत ना थी, तो मैं अकेली ही मलक जाफ़र के घर पर राज करना शुरू कर दिया। सिर्फ मलक जाफ़र ही नहीं, बल्कि मैं दिलावर, मेरा देवर भी मुझसे प्यार से पेश आता, मेरा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम करता, और उसके साथ साथ मलक जाफ़र से भी ज़्यादा खूबसूरत और गोरी रंगत का मालिक हसीन और जमील था। मेरे हाथ के पके खाने खाता तो दिल खोल कर मेरी तारीफ़ करता। जब से आप घर में आई हैं, इस घर में तो रौनक आ गई है। माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होती। अब पहले तो हमारा घर ही वीरान था। इस तरह की बातें वो अक्सर मेरे साथ करता। एक दिन मलक जाफ़र ने मुझसे मलक दिलावर की शादी के बारे में बात की। वो कहने लगे, इसके बारे में भी हमें सोचना है, इसलिए लड़की तुम ही तलाश करनी। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुमने दिलावर की शादी करनी है। मैंने मलक दिलावर की शादी की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। एक दिन जब मैं अपनी अम्मी से मुलाकात करने अपने घर गई तो मैंने बताया कि मलक दिलावर मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे भाई की कमी महसूस होने नहीं देता। जबकि मैं अपने घर में इकलौती थी, मेरा कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए देवर को दिल से अपना भाई मानने लगी थी। मैंने अपनी अम्मी से मलक दिलावर के रिश्ते की बात की। मेरी अम्मी ने अपनी सहेली की बेटी का जिक्र किया कि वह नहायत ही शरीफ घराने से तल्लक रखती है। उनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे देवर की तरह है, लेकिन एक बात है कि वह लोग बहुत अमीर घराने से तल्लक रखते हैं, जबकि तुम्हारा देवर एक मुनासिब घराने से तल्लक रखता है। फिर भी मैं बात करके देखूंगी। जब मेरी वालदा ने अपनी सहेली की बेटी के लिए मलक दिलावर के रिश्ते की बात की तो उन्हें मलक दिलावर पसंद आया और उसकी खूबसूरती काबिल दीद थी, तो उन्होंने मलक दिलावर से अपनी बेटी की शादी की बात तय कर दी।
ملک دلاور کو بھی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ میں نے خوشی خوشی ہنا کی شادی سے اپنے دیور سے کروا دی۔ ہنا اپنے گھر سے رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ شادی کی اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر ملک دلاور تو بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن ہنا کچھ چپ چپ تھی۔ نہ ہی ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی، نہ ہی بات کر رہی تھی۔ میرے بہت اصرار پر تھوڑا سا ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ حالانکہ وہ ایک زندہ دل قسم کی لڑکی تھی، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ ملک جعفر کو دیکھ کر اس کی رنگت اڑنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک جعفر بھی کچھ سہما سہما رہنے لگا۔ میں وجہ پوچھتی تو نام آنکھوں سے یہ کہہ دیتا کہ سب ٹھیک ہے، بس میری تنخواہ کم ہے نا، اس لیے آپ کی دیوانی کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہنا گھر میں نہ کسی کی کوئی بات کرتی اور نہ ہی کچھ بولتی۔ مجھ سے بات کرنا اکثر رات کے وقت ان کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آتی، دبی دبی چیخوں کے۔ شادی کی ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن ہنا نے صبح اٹھتے ہی ناشتہ کیا اور اپنا بیگ پیک کر کے اپنے گھر چلی گئی، یہ کہہ کر کے امی کی یاد آ رہی ہے، کچھ دن رہ کر واپس آ جاؤں گی۔ مگر وہ واپس نہ آئی اور کچھ دن بعد ہنا کے گھر سے پیغام آیا، ہنا اب کچھ واپس نہیں آئے گی، ملک دلاور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں طرف سے بحث خاصی طور پکڑ گئی تھی اور پھر ایک دن دلاور کی ہنا سے طلاق ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کسی عجیب لڑکی تھی ہنا، اس کا ملک دلاور کے دل پر بہت ہی اثر پڑا۔ ملک دلاور ہنا سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ ہمارے بہت پوچھنے پر بھی امی کی سہیلی نے کچھ نہ بتایا اور یہی کہا کہ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنے ماموں کے پاس لندن چلی گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی۔ میں یہ سوچ کر بہت ہی پریشان اور غمزدہ ہو رہی تھی کہ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے اپنے دیور کے امیر گھر میں شادی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ شاید جو عیش و عشرت اسے اپنے گھر میں مل رہا تھا یہاں نہیں مل سکا، اس لیے چلی گئی۔ میرا دیور ہنا سے بہت ہی محبت کرتا تھا، یہی غم دل کو لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بہت حوصلہ دیا، پھر اس نے نگاہ نیچے رکھتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ بھابھی آپ مجھے ایک بہت اچھے گھر کی لڑکی تلاش کر دیں، میں جلدی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں ہنا کو ہمیشہ کے لیے بلانا چاہتا ہوں۔ اور آنکھوں سے آنسو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس پر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی تو جیسے سوگ کا ماحول چل رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی اور میں نے اپنے دیور کے لیے لڑکی تلاش کرنے میں دیر نہ کی۔ مجھے آخرکار ہنا سے بھی خوبصورت بہت پیاری لڑکی اپنے دیور کے لیے مل گئی۔ میرا دوست زبیدہ، جو کہ بچپن سے میری کلاس میں میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی، میٹرک تک میں نے اور زبیدہ نے ایک ساتھ ہی پڑھا تھا۔ ہم بہت اچھی دوست تھیں۔ 10ویں جماعت کے بعد پھر وہ کسی اور کالج میں چلی گئی تھی اور اب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اپنے دیور کے بارے میں بتایا۔ زبیدہ نے جب دلاور کو دیکھا تو اسے پسند آیا کہ اسے میرے دیور کی پہلی شادی سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ زبیدہ بھی طلاق یافتہ تھی۔ زبیدہ ایک کمانڈو قسم کی لڑکی تھی، اس میں خود اعتمادی بے پناہ تھی، اپنے فیصلے خود ہی کرتی تھی۔ زبیدہ کا تعلق بھی امیر گھرانے سے تھا۔ میں ایک دو بار زبیدہ کو اپنے گھر بلا کر ان دونوں کی ملاقات بھی کروا چکی تھی۔ دلاور اور زبیدہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور پھر فون پر باتوں کا سلسلہ طول پکڑ گیا تھا۔ اس طرح ان کے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ میں نے بھی ان کی شادی کروانے میں جلدی کی، کیونکہ مجھے ڈر تھا جو کام شادی کے بعد کرنا ہے وہ کہیں دلاور اور زبیدہ پہلے ہی نہ کر بیٹھے۔ سب کچھ بھاگم بھاگ کیا اور زبیدہ کو ہم لوگ دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ گھر میں ایک بار خوشی لوٹ آئی۔ دیور بھی اب ہر بات پر مسکراتا نظر آتا۔ ابھی کچھ ماہ ہی سکون سے گزرے تھے کہ ایک دن صبح گھر میں ایک عجیب سا شور اٹھا۔ میں سو رہی تھی، شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا دیور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا آنکھیں سرخ کیے نہ ڈال پڑا ہے اور میں ایک دم گھبرا گئی۔ میرے دیور نے ایک خط میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے آنکھوں سے بہتے آنسو کے ساتھ جب میں نے وہ خط دیکھا تو وہ خط زبیدہ کا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے والد کے پاس جا رہی ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تم ایک انتہائی گھٹیا انسان ہو، تم سے شادی کرنا میری زندگی کی بہت بڑی بھول تھی۔ دلاور، میں نے تم سے شادی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر کی تھی، مگر تم میری توقع پر پورا نہ اتر پائے۔ آج سے میرا اور تمہارا ہر رشتہ ختم۔ ساتھ ہی زبیدہ کا خط میرے ہاتھ سے گر گیا اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں حیران اور پریشان ہو گئی کہ ایسے زبیدہ کیسے کر سکتی ہے کہ بغیر بتائے گھر سے اچانک چلی گئی۔ مجھے تو کچھ بتاتی۔ اس وقت مجھے اپنے دیور دلاور کی معصومیت پر ترس آ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا دیور بیچارہ جتنا ہی معصوم ہے اتنا ہی اس کی قسمت میں غم لکھا ہے۔ بیچارہ روتا ہوا اپنی قسمت کو کوستا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دن میں نے
خاصی سوچ بچار کی اور سوچا کہ یقیناً میرا دیور ایک سیدھا سادہ انسان ہے۔ آج کل کی چلاک لڑکیوں کی ہر خواہش پوری کرنا میرے دیور کی بس کی بات نہیں، پر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے دیور کی پھر سے شادی کرواؤں گی۔ اب کی بار میں نے رشتہ کروانے والے کی مدد لینا مناسب سمجھا اور رشتے والی آنٹی سے کہا کہ مجھے مناسب گھر کی بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی تلاش کر کے دے۔ کافی چھان بین کے بعد آخرکار میں لڑکی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اچھے گھر کے سادہ قسم کے لوگ تھے۔ زینب تو ہنا اور زبیدہ سے بھی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، لمبے بال اور لمبے قد اور رنگ کی مالک تھی۔ سادی سی لڑکی تھی اور اس کے تینوں بھائی اور گھر والوں کا دلاور پسند آیا۔ ان کی پسندگی کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں اپنے دیور کی پہلی دوسری شادی کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی میٹھی زبان سے ان کو ہر طرح سے یقین دلا دیا کہ میرا دیور انتہائی سادہ شریف آدمی ہے۔ آخرکار زینب اور ملک دلاور کی شادی ہو گئی۔ شادی والے دن زینب کے گھر والوں نے جب سونے کا ہار مجھے تحفے میں دیا تو میں حیران رہ گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ سادگی پسند ہیں، مگر روپے پیسے ان کے پاس کوئی کمی نہیں۔ انہوں نے اپنے داماد کو ایک قیمتی گاڑی بھی جہیز میں دی اور اپنی بیٹی زینب کو اس قدر جہیز میں سامان دیا کہ ہمارے گھر میں رکھنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ اس رات میں دیر تک دیور اور زینب کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ زینب ملک دلاور کو دیکھ کر بہت ہی شرما رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت دعائیں مانگ رہی تھی کہ اب میرے دیور کا گھر بس جائے۔ میں نے دودھ کا گرم گلاس ایک زینب کے اور ایک دیور کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور زینب کو الوداع کہہ کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑے بہت جو مہمان گھر میں تھے وہ بھی اپنے کمرے میں سونے کو جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے پانی مانگا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر کچن میں جانے لگی تو دیور کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نہ جانے رو رہا ہو یا نہ جانے کیسی آوازیں تھیں۔ پہلے تو دل کیا چھپ کر دیکھ لوں، کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو گیا ہو۔ دل میں ویسے بھی ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں دیور ہی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ اپنی بیوی سے کرتا ہو۔ دماغ میں بہت سی سوچیں آ رہی تھی کہ کہیں دلاور میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، جو 2 بیویاں چھوڑ کر اور تیسری بیوی شادی کی پہلی رات عجیب آوازیں نکال رہی ہے، جبکہ وہ شادی سے پہلے تو بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے زینب کی آواز بند ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب تیسری مرتبہ کوئی ایسا ماجرا اگر پیش آیا تو یقیناً دلاور میں ہی کوئی عیب ہوگا۔ پھر آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ کچھ وقت گزرا تو زینب بھی کچھ خاموش سی رہنے لگی۔ میرے ساتھ کم بیٹھا کرتی تھی، کچھ پوچھنے پہ گھبرا سی جاتی۔ اس کا رنگ دن بہ دن پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی وہ بات بدل کر میرے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ بیمار رہنے لگی۔ جب ایک دن زینب کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑ گئی تو وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب تو میں نے تسلیم کر لیا تھا یقیناً زینب بھی واپس نہیں آنے والی اور دلاور میں ہی کچھ مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ زینب واپس نہیں آئی۔ بہت سے دن گزر گئے۔ میں نے کئی بار فون کر کے زینب سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ مجھے اس بار دلاور کی کم زینب کی زیادہ فکر ستانے لگی۔ پھر کچھ اتنا اذیت ناک ہوا جسے برداشت کرنا میرے لیے گوارا نہ تھا۔ زینب کے گھر سے فون آیا۔ زینب کی ماں چیخیں مارتے ہوئے روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ زینب اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے گھر والے، اس کے بھائی، اس کے والدین تڑپ کر رو رہے تھے۔ اس کے بھائی روتے ہوئے پکار رہے تھے، خوددارا، ہماری بہن، ہماری لاڈلی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ پھولوں کی طرح تمہیں پالا تھا، چھوٹی سی جب گود میں کھلاتے تھے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ پورے گھر میں جیسے قیامت کا سماں تھا۔ ایک کونے میں ملک جعفر بہت ہی افسردہ سے بیٹھے ہوئے تھے اور دلاور بالکل چپ بیٹھا ہوا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اسے دفنا دیا۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میرے دیور نے مجھ سے کچھ ایسا کہا کہ میں ایک دم چونک گئی۔ کہنے لگا، بھابھی آپ بہت اچھی ہیں، میں زینب سے بہت محبت کرتا تھا۔ زینب کا غم مجھے ستائے جا رہا ہے، اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں اسے بلانا چاہتا ہوں، آپ میری شادی کروا دیں۔ یہ سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا اور میں نے ٹھان لی اب میں یہ راز پتہ چلا کر رہوں گی کہ آخر کیا ماجرا ہے، آخر اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے کہ سبھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں نے جواب میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آج رات کو تمہیں تمہارے کمرے میں تمہاری دلہن مل جائے گی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا، پھر اس کو یہ بھی یقین تھا کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ میں نے ایک ڈرامہ رچایا، اس کو کہا کہ تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، تم بس نکاح نامے پر دستخط کر دینا۔ دوپہر میں مولوی کو بلا کر جھوٹ موٹ کا نکاح پڑھا دیا۔ ساتھ میں اپنی 2 سہیلیوں کے بھائیوں کو بھی بٹھا لیا۔
جن کو سب کچھ میں پہلے سے سمجھا چکی تھی، اور ان کو اپنی سہیلی کی تصویر دکھا کر میں نے اس کو مکمل راضی کر لیا تھا۔ دیور سے کہا کہ تم گھر کے کچھ ضروری سودے لے آؤ، تمہارے آنے تک دلہن کا چہرہ تمہیں تمہارے کمرے میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ وہ یہ سن کر شرماتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے آتے ہی اس کو چائے میں نیند کی گولیاں ڈال کر پلا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگا، طبیعت بوجھل بوجھل سی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ آرام کر لیں اور پھر لیٹتے ہیں۔ وہ سو گیا۔ ملک جعفر کے سونے کے بعد میں خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے دیور کے کمرے میں سرخ لباس پہن کر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھ گئی۔ سوچا دیکھتی ہوں کہ ایسا کیا کرتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، آج پتہ لگ جائے گا۔ یہ سوچ کر میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے تکیے سے ٹیک لگائی اور انتظار کرنے لگی۔ وہ پوری رات نہ آیا۔ انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کس پہر ایک شور سے میری آنکھ کھلی۔ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے ہوش اٹھ گئے۔ میری چیخیں نکل گئی۔ کمرے سے باہر میرے دیور کی لاش پڑی تھی۔ میرا شوہر ملک جعفر بھی شور کی آواز سن کر اٹھ کر باہر آ گیا اور زور زور سے داڑے مار کر رونے لگا۔ ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زینب کے تینوں بھائی ہاتھ میں بندوق لیے سامنے کھڑے تھے۔ کہنے لگے آج ہم اپنی بہن کے قاتل کو مار دیا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے جب کوئی اپنا ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا جائے؟ تمہارا دیور ایک جھوٹا اور لالچی انسان تھا جو کہ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میری بہن سے سارے زیور اور پیسے لے لیے، اور ایسا بے ایمانہ کام اس نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کہ خدا کی پناہ، اور ڈرام دمکا کر چوری چپ کے ہماری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ یہی نہیں بلکہ پہلے 2 شادیاں جو تم نے ہی اپنے دیور سے کروائی تھی، حنا اور زبیدہ سے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کر چکا تھا۔ اس لیے سب کے سامنے اس کا بھیس نہ کھلے، اس لیے ان کو ڈراتا دمکاتا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو ان کی نازیبا تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دے گا۔ تمہارا دیور ایک فراڈ تھا۔ زبیدہ کے بھائی ٹرانسپورٹر تھے۔ وہ لوگ جدی پشتی لڑکے کے ماہر ہوتے تھے۔ ان کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے دیور کی مکمل چھان بین کروا لی تھی۔ حنا کی امی سے بھی وہ ملاقات کر چکے تھے۔ حنا کی ماں نے بھی اپنی بیٹی کا دکھ ان کے سامنے بیان کیا تھا۔ ان کے سینے میں مزید غصہ بھڑک رہا تھا۔ دلاور کے اندر پیسے کی ہوس بھری ہوئی تھی۔ زینب کے بھائی غصے میں بولتے چلے جا رہے تھے۔ زینب نے تو ان کو کچھ نہ بتایا، مگر اس کے بھائیوں نے دلاور کے دونوں بیویوں سے مل کر مکمل جانکاری حاصل کر لی تھی۔ جو کچھ دلاور اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ کر چکا تھا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ سب زینب کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ دلاور نے زینب کو بھی یہی دھمکی دی تھی کہ وہ دوبارہ اپنی شکل اسے نہ دکھائے اور بہت دور کہیں چلی جائے، ورنہ پہلی رات کی وہ سب تصویریں زمانہ کو دکھا دے گا۔ زینب اتنی توہین برداشت نہ کر پائی، اس لیے اس نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کرنے سے پہلے ایک خط میں لکھ گئی، ہماری بہت اوپر تک پہنچ ہے، ہم سے ہماری بہن کا دکھ برداشت نہیں ہوا۔ ہماری پھول جیسی بہن اسے لالچی غلیظ اور بے حس انسان کی وجہ سے خودکشی کر لی، اور ہم نے بھی اسے دنیا سے رخصت کر کے آج اپنی بہن کا بدلہ لے لیا۔ اب کہاں لے کر جائے گا وہ دولت لالچی انسان؟ یہ کہہ کر وہ اس کی لاش کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں حنا اور زبیدہ کے گھر والوں سے بھی رابطہ ہوا تو انہوں نے بھی یہی میرے دیور دلاور کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر میرے ہوش اٹھ گئے۔ میں غلط تھی اپنے دیور کے بارے میں۔ میں تو اسے اتنا شریف اور نیک انسان سمجھتی تھی۔ پھر میرے شوہر نے بھی بتایا کہ بچپن سے ہی اسے امیر آدمی بننے کا شوق تھا۔ اکثر کہتا تھا کہ میں امیر بن کے ایک بڑا بزنس مین بنوں گا۔ پھر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ کاش میں نے بر وقت کوئی قدم اٹھایا ہوتا تو آج میرا بھائی زندہ ہوتا۔